पारा नंबर 3 सूर्य आल इमरान आयत नंबर 14। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई यानी खूबसूरत बना दी गई लिन्नासी लोगों के लिए हुब्बु मोहब्बत अश शहवाती ख्वाहिशात की मिनन निसाई औरतों से वल बनीना और बेटों से वल तीरी और ख़जानों से अल मुक़न्तराती जो इकट्ठा किए गए मिनज़्ज़हबी सोने से वल फ़िद्दती और चांदी से वल खैली और घोड़े अल मुसव्वमती निशान लगे हुए वल अनआमी और मवेशी जानवर वल हर्सी और खेती से ज़ालिका ये मताउल हयात दुनिया मता यानी सामान हयाती ज़िंदगी का दुनिया दुनिया की वल्लाहु और अल्लाह इंदहु उसके पास हुस्नु अच्छा है अल मआबी ठिकाना। खूबसूरत बना दी गई लोगों के लिए मोहब्बत शहवात यानी डिज़ायर्स जैसे औरतों और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए ख़जाने और निशानदार घोड़े और चौपाए और खेती की। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने खूबसूरत बना दी है लोगों के लिए डिज़ायर करना। किसकी डिज़ायर करना? औरतों की, बेटों की, सोने चांदी के ख़जानों की, निशान लगे हुए घोड़े, चौपाए, खेती, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं। इसकी जो डिज़ायर है वो अल्लाह ताला ने रखी है इंसान में। और फिर फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, यानी जो दुनिया में तुम जितने दिन रहोगे ये उसका सामान है। और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। जन्नत किसके पास है? वो अल्लाह के पास है। तो ये भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया यहाँ पर। ब्यूटिफाइड फॉर मैन इज़ द लव ऑफ थिंग्स दे कोविट women, children, much of gold and silver यानी wealth, branded beautiful horses। अब आजकल क्या हो सकता है? ये गाड़ियाँ हो सकती हैं, branded cars जो होती हैं, cattle and well tilted land। This is the pleasure of the present world's life, but Allah has the excellent return, paradise with flowing rivers etc. with him। अल्लाह ताला के पास क्या है? दो ऑप्शन दिए हैं। आप देखें यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। एक तो बता दिया गया कि एक दुनिया की ज़िंदगी है जिसको अल्लाह ताला ने ही डिज़ायर रखी है इंसान के अंदर इन सब चीज़ों की। और फिर फरमा दिया गया कि ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये सब दुनिया की चीज़ें हैं। और अल्लाह ताला के पास जब लौटना है तो अल्लाह ताला के पास क्या है? अल्लाह ताला के पास खूबसूरत चीज़ है यानी जन्नत है। अब इंसान ख़ुद फ़ैसला कर ले कि उसको किस चीज़ में अपनी एनर्जीज़ लगानी है। खूबसूरत बना दी गई लोगों के लिए मोहब्बत शहवात डिज़ायर की जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए ख़जाने और निशानदार घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खूबसूरत बना दी गई, खुशनुमा बना दी गई, पसंदीदा बना दी गई मोहब्बत ख्वाहिशात की यानी इंसान के अंदर अपनी डिज़ायर से मोहब्बत डाल दी गई है। और ये अल्लाह की तरफ से है यानी अल्लाह जब इंसान किसी चीज़ की डिज़ायर करता है तो ये डिज़ायर जो है अल्लाह की तरफ से डाली गई है। अगर ये सब नहीं होता तो इंसान के लिए तो बहुत आसान होता ना दुनिया का टेस्ट देना। उसे किसी चीज़ की डिज़ायर ही नहीं होती, किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं होती। जब ख्वाहिश नहीं होती तो वो किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश भी नहीं करता, और जब कोशिश नहीं करता तो फिर वो आराम से सिर्फ अल्लाह का काम करता। लेकिन उसके इम्तिहान के लिए ये ख्वाहिशात की डिज़ायर मतलब ये डिज़ायर्स डाली गई हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं इस टेस्ट के लिए, हमारे टेस्ट के लिए। इसमें कोई गुनाह नहीं, बस ये डिज़ायर शरीयत के अंदर होना चाहिए। यानी फिर डिज़ायर तो डाली है लेकिन फिर क्या कहा है? इनको कंट्रोल करो, इनको कंट्रोल करो, इनमें हद से आगे ना बढ़ो कि बस इन्हीं के पीछे लग जाओ, इन्हीं में अपनी पूरी एनर्जीज़ लगा दो और आखिरत के लिए कोई काम ना करो। फिर बता दिया कि ये सब चीज़ें जो है वो दुनिया में ही
رہ جائیں گی، اور اللہ کے پاس جو چیز ہے یعنی جنت ہے اس کے لیے کوشش کرو۔ دونوں آپشنز دے دیے گئے۔ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزمائیں۔ یہ سب کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ انسان کی آزمائش کے لیے، انسان کو آزمانے کے لیے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ چیزوں سے محبت ڈال دی گئی ہے، بلکہ یہ خاص بات ہے یہاں پر کہ یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، ان چیزوں کو پانے کی خواہشات کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو پانے کی خواہش ہر ایک انسان میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو نہیں حاصل کر پاتا وہ ان کے بارے میں خواہش کر کے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے۔ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے، جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا جب تک اسے یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اور مل جائے۔ یہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ دنیا میں اس کا ٹیسٹ ہو۔ اگر یہ محبت نہ ڈالی جاتی تو کسی کو نہ دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی نہ وہ بھٹکتا۔ ہر کوئی سیدھے راستے پر فرشتوں کی طرح چلتا، صرف اللہ کی عبادت کرتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ٹیسٹ کے لیے ہے کہ دیکھیں کون احسن یعنی اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یہاں 7 خاص چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اٹریکشن رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ خاص 7 چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ پہلا، عورت جو بیوی ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھے سے اچھی بیوی ملے۔ دوسرا، بیٹوں کی بہت خواہش ہوتی ہے، سونے چاندی کے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، جانور، مویشی، کھیتی، یعنی سب دنیا کی چیزیں ہیں۔ پہلا، عورت۔ ہر ایک مرد چاہے کوئی بھی ہو اس کے اندر عورت کو حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے۔ دین انسان کو حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے اس چاہت کو جائز قرار دیتا ہے، جس سے عورت کو اس کا حق بھی دیا جائے اور خاندان بھی آگے بڑھے۔ مرد اس کی دینی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کرے، اسے عزت بھی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری متاع یعنی فائدے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب تو اسے حکم دے تو وہ اسے پورا کرے۔ ایک تو نکاح ہے جو حلال اور جائز ہے، دوسرا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، اس سے تعلقات بنانا، پھر اسے چھوڑ دینا۔ یعنی انسان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ عورت انسان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے، فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو فتنہ رونما ہوگا ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا ہے، یعنی ٹیسٹ ہے عورت جو ہے انسان کے لیے۔ پھر دوسرا ہے بیٹے۔ ہر ایک کو بیٹوں کی تمنا ہوتی ہے، لوگ بیٹوں پر دنیا میں فخر کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اولاد کو خوب دنیا کی تعلیم دی جائے، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں تاکہ اسے خوب دنیا کی کامیابی ملے، اس کی دنیا میں عزت ہو، شہرت ہو، سب کہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی دینی تعلیم کی بھی ماں باپ کو فکر ہو اور برابری سے دنیا اور دین کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ اللہ کے راستے پر چلے، حرام حلال میں فرق کر سکے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تاکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہی اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو کہاں لگاتا ہے، صرف دنیا میں لگاتا ہے یا دنیا اور دین کی تعلیم برابری سے دیتا ہے۔ تو یہ بھی ٹیسٹ ہے انسان کے لیے، اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اس میں بھی اس کی خواہش بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر۔
ہر دور میں سونا اور چاندی لوگوں کے لیے اٹریکشن ہے، ہر کوئی اسے جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ساتھ ہی کہا گیا سونے اور چاندی پر زکوٰۃ دو، ورنہ اگر زکوٰۃ نہ دی تو یہی سونا چاندی قیامت کے دن سانپ بن کر ڈسے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ سونا چاندی جمع نہیں کرو، لیکن ساتھ میں زکوٰۃ بھی دو، دوسروں کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو۔ پھر نیکسٹ ہے نشان زدہ گھوڑے۔ ہر دور میں گھوڑوں کی ویلیو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں خیر باندھ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو برانڈڈ کارز کا زمانہ ہے، ہر ایک نئے سے نئے ماڈل کی خواہش رکھتا ہے۔ سواری رکھنا غلط نہیں، لیکن دکھاوے کے لیے سواری رکھنا غلط ہے۔ اس پر سوال ہوگا، پہلے زمانے میں لوگ گھوڑوں کو جہاد میں استعمال کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی وہیکلز کو دین کے راستے میں لگا کر ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ سواری کو انسان تین طرح استعمال کرتا ہے، ایک فخر کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس یہ گاڑی ہے، دوسرا ضرورت کے لیے، تیسرا اللہ کے راستے کے لیے۔ اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ اپنی سواری کو کس طرح یوز کر رہا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جانور اور مویشی۔ عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، اس لیے جب حضرت علی جنگ خیبر میں آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک بھی دین کی طرف آتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کی ملکیت میں جانور ہیں تو ان پر زکوٰۃ دے کر ثواب کمایا جا سکتا ہے، یعنی ان سب چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جب انسان کے پاس ہے یہ چیزیں، حاصل کرنا غلط نہیں ہے، حاصل کرے انسان لیکن ساتھ میں زکوٰۃ بھی دے۔ پھر کھیتیاں یعنی لینڈ پراپرٹی، زمین، کھیتی پر لوگ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے، اتنی کھیتی ہے۔ اس میں بھی صحیح راستہ یہ ہے کہ پیداوار پر زکوٰۃ دی جائے، اللہ کا حق دیا جائے۔ یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب دنیا کی زندگی کا متاع ہے، یعنی صرف تھوڑے دن کا فائدہ ہے، جبکہ اللہ کے پاس اس سے بھی بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جنت ہے۔ یہ سب انسان کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ضروری ہے، اپنا پورا وقت، انرجیز صرف انہیں حاصل کرنے میں نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی تھوڑے دن کی ہے۔ انسان کتنا بھی سامان اکٹھا کر لے، ایک دن اسے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ مرنے کے بعد یہ چیزیں تبھی کام آئیں گی جب ان کا دنیا میں صحیح استعمال کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں لگا کر ان سے نیکیاں کمائی ہوں گی۔ ایک مومن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ سب دنیا کی چیزیں، لیکن انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اس کے ٹیسٹ کے لیے ہیں۔ اپنی پورا دن، پوری انرجیز، پوری طاقت، پورا وقت صرف ان چیزوں کو کمانے میں نہیں لگانا چاہیے، اسے اپنے دین کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، نیکیاں بھی کمانی چاہیے، کیونکہ جب انسان مر کے جائے گا تو یہ سب چیزیں یہیں چھوٹ جائیں گی، اس کے ساتھ اس کے صرف نیک اعمال جائیں گے۔ اور آخرت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ آخرت بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی جنت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ان سب چیزوں کو اگر وہ حاصل بھی کرتا ہے تو حاصل کر کے اسے اللہ کے راستے میں جو صحیح طریقہ ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، یہ سب کرنا، جسے بیوی ہے تو بیوی کی صحیح دینی تربیت کرنا تاکہ وہ بچوں کو اور اچھے سے پالے، تاکہ بچے صدقہ جاریہ ہوں۔ تو اس طرح سے ہر ایک چیز کو دین میں لگایا جا سکتا ہے اور ان چیزوں سے بھی انسان نیکیاں کما سکتا ہے۔ وہ دنیا کی بھلائی اس لیے مانگتا ہے تاکہ ان سے بھی نیکیاں حاصل کر سکے۔ اگر مال ہوگا تبھی تو وہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دے گا، یعنی یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں اگر ان کو اللہ کے راستے میں ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو۔ ان چیزوں میں کھو کر انسان کو اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، دنیا کی کسی بھی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب وقتی فائدے ہیں، کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے کسی کے پاس رہنے والی نہیں۔
حضرت عمر جب یہ آیتیں پڑھتے تو اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم مروب یعنی اٹریکٹ نہ ہو، کیونکہ تو نے ان کی خواہش خوبصورت بنائی ہے، لیکن اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی مانگتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حق کے ساتھ استعمال کروں، جیسا تیرے راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ نیکی یہ نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ دے، صرف عبادت میں لگ جائے، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان ان کو پانے کی کوشش جائز حد تک کرے اور ان کو پانے میں اپنے رب کو نہ بھولے۔ ان کو پا کر خوش ہونا جائز ہے، لیکن ان کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کا پورا وقت ضائع کر دے اور قبر میں پہنچ جائے۔ یہ چیزیں انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں اور انسان خود کو کنٹرول کر کے خود کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کھینچا تانی کا نام جہاد ہے، جو مرتے دم تک چلتا رہتا ہے۔ یہ جو نفس ہوتا ہے یہ اس طرف جاتا ہے کہ یہ چیز حاصل کرو، اور جو انسان ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو دنیا ہے یہ تھوڑے دن کی ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی اس خواہش کو کنٹرول کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگاتا ہے۔ تو یہ جو کھینچا تانی چلتی ہے، یہ جد و جہد ہوتی ہے، اور یہ جہاد بن نفس ہوتا ہے، انسان اپنے ہی آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے ایک بڑا سا محل ہے، وہاں پر لوگ جمع ہیں، ہر ایک کے پاس ایک ایک کمرہ ہے، اور کمرے کے باہر ہر طرح کے خزانے ہیں، لیکن سب کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ صرف 1 مہینے ہی اس محل میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک جہنم میں کھلے گا، دوسرا جنت میں۔ اب لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے تو محل میں خوب انجوائے کریں، چاہے تو صرف اتنا سامان یوز کریں جتنا ضروری ہے، اور عبادت کریں۔ اب یہاں 3 گروپس کے لوگ ہیں۔ ایک گروپ تو صاف انکار کرتا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ ہم یہاں صرف 1 مہینے کے لیے ہیں اور کبھی بھی اس سے باہر جائیں گے۔ آپ امیجن کر لیں کس کی بات ہو رہی ہے یہ، کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو یہیں رہیں گے بس ہمیشہ، ہم تو جائیں گے ہی نہیں یہاں سے، اس لیے ہم یہاں خوب انجوائے کریں گے، جو مرضی چاہے کریں گے۔ یہ لوگ کافر ہیں۔ دوسرا گروپ مومنوں کا ہے، وہ پورے وقت عبادت کرتا ہے اور خزانے، جو باہر اتنے خزانے، اس میں سے صرف اتنا لیتا ہے جتنا ضروری ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ محل میں بس 1 مہینہ ہی رہنا ہے، وہ محل میں اپنا دل نہیں لگاتے۔ تیسرا گروپ، یہ گروپ کس کا ہے؟ مومنین کا گروپ ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہمیں بس اتنا ہی وقت رہنا ہے، اور بس اتنا وہ استعمال کرتے ہیں چیزیں جتنا انہیں ضروری ہوتی ہے، یعنی دنیا کو اتنی ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ضروری ہوتی ہے، باقی وقت وہ عبادت میں لگاتے ہیں۔ اور ایک پہلا گروپ کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں بس تھوڑے دن رہنا ہے اور ہمیں اس سے باہر کہیں جانا ہے، تو وہ خوب انجوائے کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ دوسرا گروپ مومن ہے۔ تیسرا گروپ منافقین کا ہے، وہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن دین اور علم کی کمی کی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کہ پتہ نہیں جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، اس لیے وہ کسی بھی بات کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن اپنا پورا وقت صرف دنیا کے خزانے اکٹھا کرنے میں لگاتے ہیں۔ ان کا دل عبادت میں بھی نہیں لگتا، ان خزانوں کے خیال میں لگا رہتا ہے۔ یہ جو ہے یہ منافقین کا گروپ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس گروپ میں ہیں۔ محل دنیا ہے جس میں انسان تھوڑے دن کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پاس دنیا سے بھی بہتر ٹھکانہ یعنی جنت ہے، یعنی جنت کے لیے محنت کرو تاکہ انسان ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہے۔ یعنی دنیا تو بس تھوڑے دنوں کی ہے، اور جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز، کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم بس دنیا میں عیش کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں، یا ہم دنیا کی ہر چیز کو بھی ایسا استعمال کرتے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں نیکیاں حاصل ہوں اور اس سے بھی ہم جنت حاصل کر سکیں۔